बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। न्यूजीलैंड में असॉल्ट राइफल्स और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों पर पाबंदी। वजीर आजम जसिंडा आर्डन का बयान, दूसरे कदम भी उठाने का इशारा। क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद में नमाज जुमा की तैयारियां, मरम्मत के काम पूरे कर दिए गए, हजारों लोग उमड़ आएंगे। माइक पोम्पियो ने की नेतन्याहू से मुलाकात, मोहम्मद बिन सलमान से भी फोन पर बातचीत, कहा ईरान की जारहियत को रोकेंगे। मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करेंगे, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने किया अज़्म। 63 यहूदी आबादकार एक बार फिर मस्जिद अक्सा में आधम के। ब्रुसेल्स में यूरोपीय मुल्कों की अहम मीटिंग शुरू, थेरेसा में ब्रेक्जिट डेडलाइन बढ़ाने की ख्वाहिशमंद। मोज़म्बिक में तूफान की सूरत हाल संगीन, हजारों लोग छतों पर फंस गए, माएं दरख्तों से रेस्क्यू बोट्स में बच्चों को फेंकने लगी। कश्मीर में 3 मकामात पर एनकाउंटर, मिलिटेंट्स ने बच्चे को ढाल बना लिया, पाकिस्तानी फायरिंग में फौजी जवान हलाक। अड़सठ लोगों के कातिल को कोई नहीं जानता, समझौता एक्सप्रेस फैसले पर कपिल सिब्बल का तंज। असद ओवैसी ने कहा चौकीदार फैसले के खिलाफ अपील करे। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। न्यूजीलैंड में असॉल्ट राइफल्स और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों पर पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क में दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है, जिसमें 50 मुसलमान जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आप यकीन जानिए कि ये काम हमारी सिक्योरिटी के लिए और ये सिर्फ शुरुआत है, यह हमारे मुल्क के हक में है। इससे दहशतगर्दी के वाक़यात को रोका जा सकेगा। जसिंडा आर्डन ने कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि नए कानून पर 11 अप्रैल से अमल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों में हमले के बाद जिस बंदूक बरदार को गिरफ्तार किया गया था, उसने कानूनी तरीके से हथियार खरीदे थे और अपनी तरफ से उन हथियारों को और ज्यादा खतरनाक बनाया था। दहशतगर्दी का ये वाक़या पिछले जुमे को पेश आया था और उसके 7वें दिन इस पाबंदी का ऐलान किया गया। तमाम गोशों की तरफ से वज़ीर आज़म के इस ऐलान की तायद की जा रही है। जिन हथियारों पर पाबंदी लगाई गई वो फौजी तर्ज के हथियार हैं, जिनका मकसद बड़े पैमाने पर हलाकतों को रोकना है। न्यूजीलैंड की पुलिस ने तस्दीक की है कि क्राइस्ट चर्च कत्लेआम में जाँ बहक तमाम लोगों की पहचान कर दी गई है। न्यूजीलैंड के पुलिस कमिश्नर माइक बुश ने यह बात बताई। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक सीरिया, जॉर्डन, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब और इजिप्ट से है। क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद में मरम्मत के काम पूरे कर दिए गए हैं। जुमे की नमाज से पहले मस्जिद को फिर से पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। इस सिलसिले में जुमे को एक तकरीब भी होगी। उम्मीद की जा रही है कि नमाजियों और दूसरों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड की सरकारी मीडिया पर जुमे की अजान टेलीकास्ट की जाएगी। क्राइस्ट चर्च हमले से मुतासर लोगों ने कहा है कि वो ऐसे दहशतगर्द हमलों से अपनी इबादतों को नहीं रोक सकते। क्राइस्ट चर्च हमले में जाँ बहक लोगों की तदफीन का सिलसिला जारी है। बाज़ मैयतों की जुमे को तदफीन अमल में आएगी। कई मुल्कों के उलमा ने न्यूजीलैंड हमले के लिए बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया को एक वजह बताया। बरतानिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और कई दूसरे मुल्कों के 350 से ज्यादा उलमा और मुस्लिम रहनुमाओं ने एक खत पर दस्तखत किए। यह खत बरतानिया के अखबार गार्डियन में छपा। इस खत में मीडिया, सियासतदानों और माहिरीन पर इल्जाम लगाया गया कि वो अपने अपने समाजों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और दुश्मनी को हवा दे रहे हैं। खत में उन्होंने क्राइस्ट चर्च हमले को सोची समझी कार्रवाई करार दिया। इस खत में कहा गया कि मुसलमानों का कत्लेआम महज हमला
ہملاور کی گولیوں سے نہیں ہوا بلکہ یہ کئی دہوں کے ایک عمل کا حصہ ہے جس میں میڈیا کی رپورٹ سے پیدا ہونے والا اسلاموفوبیا بھی شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن سے بات چیت کی اور کرائسٹ چرچ حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس حملے میں 9 پاکستانی بھی جاں بحق ہوئے۔ برطانیہ کے برمنگھم میں 4 مسجدوں پر حملے کی خبر ہے۔ برطانیہ کی پولیس ان واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے۔ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یمن میں امریکہ کے سفیر میٹھی ٹیولر نے کہا ہے کہ امریکہ کو یمن کی صورتحال پر تشویش ہے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ امریکہ عبدالرب منصور ہادی حکومت کی مدد جاری رکھے گا۔ انہوں نے عدن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یمن جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے رول کو بڑھانے کے لیے علاقے کے دورے پر ہیں۔ ہادی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ الحوثی حدیدہ کی لڑائی کو روکنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ الحوثیوں نے حدیدہ سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ حدیدہ میں لڑائی روکنے کے لیے پچھلے دنوں ایک سمجھوتا ہوا تھا لیکن اس پر اب تک عمل نہیں ہو سکا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران پر دباؤ بڑھائیں گے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب کچھ دن بعد ہی اسرائیل میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ملاقات کے بعد پومپیو اور نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایران کی جارحیت کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ امریکی وزیر نے کہا کہ ایران سے اسرائیلیوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی کے پابند ہیں اور اسرائیل کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پومپیو نے کہا کہ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں ایران کے خلاف حالیہ کانفرنس میں ایران کی سرگرمیوں کو روکنے کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کانفرنس میں اسرائیل اور عرب ملکوں نے حصہ لیا تھا۔ نیتن یاہو نے اس موقع پر وعدہ کیا کہ وہ سیریا میں ایرانی ایڈوائزرز کی موجودگی کو روکنے کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے اس کوشش میں مدد کے لیے ٹرمپ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ تیل ابیب پہنچنے سے پہلے پومپیو نے کویت کا دورہ کیا جہاں انہوں نے عرب ملکوں کے بیچ اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ اب لبنان جانے والے ہیں جہاں وہ حزب اللہ کے رول کو کم کرنے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ کویت میں انہوں نے کویت کے امیر شیخ صباح الحمد الجابر الصباح سے ملاقات کی اور عرب ملکوں کے فوجی اتحاد کے بارے میں اور قطر بحران کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے قطر اور سعودی عرب سے کہا کہ وہ اپنے سیاسی اختلافات دور کریں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے جو مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے قطر بحران اور سیریا اور یمن کی جنگوں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ پومپیو اور کراؤن پرنس نے یمن جنگ کے حوالے سے اسٹاک ہوم سمجھوتے کی اہمیت پر زور دیا۔ رشیا کے عہدیداروں نے میڈیا کی ان خبروں کو غلط بتایا ہے کہ ماسکو سیریا کے صدر بشار الاسد کے ایران دورے سے ناراض ہے۔ تہران میں رشیا کے سفیر نے کہا کہ ایسے دعووں کا مقصد دو دوست ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا ہے۔ بشار الاسد نے فروری میں ایران کا دورہ کیا تھا۔ 2011 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے سیرین صدر کا یہ ایران میں پہلا دورہ تھا۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ القدس یا یروشلم میں اسلام اور عیسائیت کے مقدس مقامات کی حفاظت کریں گے اور یہ ان کے لیے ریڈ لائن ہے۔ شاہ عبداللہ نے عمان کے قریب ایک مقام کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ القدس کے مقدس مقامات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کی ہے اور اس ذمہ داری میں وہ تبدیلی کے حوالے سے کافی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں لیکن وہ اس دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ میں میری زندگی میں اس تعلق سے اپنا رویہ نہیں بدلوں گا۔ تمام لوگ جو میرے ملک کے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ ان پر کس طرح کا دباؤ ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 60 سے زیادہ یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر جمعرات کی صبح مسجد اقصی کے صحن میں پہنچتے ہوئے یہودی طریقے سے عبادت کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 63 یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی پولیس کی حفاظت حاصل تھی اور وہ مغربی دروازے سے مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی کی اس طرح سے بے حرمتی کے واقعات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 24 گھنٹوں کے اندر 4 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا جس کے خلاف فلسطینیوں نے جمعرات کو مکمل ہڑتال کی اور سوگ بنایا۔ اس موقع پر زبردست تناؤ دیکھا گیا۔ جمعے کو بھی ایسی صورتحال برقرار رہنے کی امید ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے فارسی نئے سال نوروز کے موقع پر ایرانیوں کو مبارکباد دی اور حکومت سے کہا کہ وہ ملک میں پیداوار بڑھائے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے پیام میں انہوں نے دشمن کی سازشوں کے خلاف ایرانی قوم کی سمجھداری اور مضبوط کوششوں کی تعریف کی۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے نوروز پر اپنے پیام میں کہا کہ دنیا میں ایرانی قوم کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران کے دشمن ناکام ہو گئے ہیں۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران کبھی بھی دوسروں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے نہیں دے گا۔ جواد ظریف نے کہا کہ ایران دوسرے امریکہ بیزار ملکوں کے ساتھ مل کر غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیوں کا مقابلہ کرے گا۔ افغانستان میں نوروز کے موقع پر دھماکوں میں کم سے کم 6 لوگ ہلاک ہو گئے اور 23 زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ کابل یونیورسٹی کے قریب ایک مقدس مقام پر کیا گیا۔ صدر اشرف غنی نے کہا کہ بزدل دشمنوں نے یہ حملے کیے ہیں۔ ISIS نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پچھلے سال بھی نوروز کے موقع پر ISIS نے اسی مقدس مقام پر حملہ کرتے ہوئے 23 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ نیوزی لینڈ میں اسالٹ رائفلز اور سیمی آٹومیٹک ہتھیاروں پر پابندی، وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کا بیان، دوسرے قدم بھی اٹھانے کا اشارہ۔ کرائسٹ چرچ کی النور مسجد میں نماز جمعہ کی تیاریاں، مرمت کے کام پورے کر دیے گئے، ہزاروں لوگ امڑ آئیں گے۔ مائک پومپیو نے کی نتن یاہو سے ملاقات، محمد بن سلمان سے بھی فون پر بات چیت، کہا ایران کی جارحیت کو روکیں گے۔ مقدس مقامات کی حفاظت کریں گے، جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کیا عزم، 63 یہودی آباد کار ایک بار پھر مسجد اقصی میں آدھم کے۔ 'بروسلز میں یورپی ملکوں کی اہم میٹنگ شروع، تھریسا میں بریگزٹ ڈیڈ لائن بڑھانے کی خواہش مند۔ موزمبیق میں طوفان کی صورتحال سنگین، ہزاروں لوگ چھتوں پر پھنس گئے، مائیں درختوں سے ریسکیو بوٹس میں بچوں کو پھینکنے لگی۔ کشمیر میں 3 مقامات پر انکاؤنٹر، ملیٹنٹس نے بچے کو ڈھال بنا لیا، پاکستانی فائرنگ میں فوجی جوان ہلاک۔ 68 لوگوں کے قاتل کو کوئی نہیں جانتا، سمجھوتا ایکسپریس فیصلے پر کپل سبل کا طنز، اسد اویسی نے کہا چوکیدار فیصلے کے خلاف اپیل کرے۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو افریقہ کے ملک موزمبیق میں طوفان سے پیدا صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ریسکیو ورکرز کے پاس لوگوں کو بچانے کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ کئی لوگ طوفان سے تباہ شہر ویرا میں چھتوں اور درختوں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ امدادی کارکنوں نے بتایا کہ درختوں پر پھنسی ہوئی عورتیں اپنے بچوں کو ریسکیو بوٹس میں پھینک رہی ہیں۔ اس طوفان کے دوران 170 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلی، سینکڑوں لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ اس علاقے میں آنے والا یہ سب سے بدترین موسمی سانحہ ہے۔ زمبابوے اور ملاوی بھی طوفان سے متاثر ہوئے ہیں۔ موزمبیق کے صدر فلپ نوسی نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے۔ ملک میں 3 دنوں کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ دیرا شہر کا 90% علاقہ اور آس پاس کے علاقے پوری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں۔ BBC نے بتایا کہ کم سے کم 15,000 لوگوں کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ زمبابوے میں طوفان اور سیلاب سے 2 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ زیادہ تر نقصانات موزمبیق سرحد کے قریب ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے بتایا کہ زمبابوے میں طوفان اور سیلاب سے 2 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ زیادہ تر نقصانات موزمبیق سرحد کے قریب ہوئے۔
آسٹریلیا بھی خطرناک طوفان کی زد میں، طوفان کے مد نظر ہزاروں لوگوں کو ساحلی علاقوں سے ہٹایا گیا ہے۔ موسم عہدیداروں نے بتایا کہ اس طوفان ٹریور کے اثر میں 125 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ رفتار اور بڑھ سکتی ہے۔ کارپنٹیریا کے ساحلی علاقوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے جہاں سے طوفان گزرنے والا ہے۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ انہوں نے یورپی یونین سے بریگزٹ میں 30 جون تک دیری کی خواہش کی ہے۔ تھریسا مے نے کہا کہ انہوں نے یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتی تھیں کہ اس ہفتے ہاؤس آف کامنز میں ووٹنگ ہو، لیکن کسی وجہ سے یہ ووٹنگ نہیں ہو سکی۔ تھریسا مے بروسلز میں یورپی کونسل کی ایک اہم سمٹ میں حصہ لے رہی ہیں جس میں وہ اس بارے میں اپنا نقطہ نظر رکھیں گی۔ بروسلز میں ہونے والی اس سمٹ میں 27 ملک حصہ لے رہے ہیں۔ اس دوران اپوزیشن لیڈر جیریمی کاربائن بھی بروسلز پہنچ گئے ہیں۔ وہ یورپی لیڈر سے الگ سے ملاقات کریں گے۔ یہ ایک سمٹ 2 دنوں تک جاری رہے گی۔ بروسلز میں بریگزٹ کی مخالفت کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ اس مظاہرے کی قیادت تھریسا مے اور اینجلا مرکل کا نقاب پہنی ہوئی 2 عورتوں نے کی۔ ان کے ہاتھوں میں میک لو نو بریگزٹ کا بینر تھا۔ انہوں نے بریگزٹ کے بارے میں دوسرے ریفرینڈم پر زور دیا۔ بریگزٹ ڈیڈ لائن ختم کرنے کے لیے ایک پیٹیشن پر لاکھوں لوگوں نے دستخط کیے۔ 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پیٹیشن پر سائن کیا جس کی وجہ سے پیٹیشن کی ویب سائٹ کریش ہو گئی۔ جموں کشمیر کے باندی پورہ میں ملیٹنٹس نے ایک بچے کو ڈھال بنا لیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سیکیورٹی فورسز کارڈن سرچ آپریشن کر رہی تھی۔ پہلے ملیٹنٹس نے 2 لوگوں کو پکڑ لیا تھا لیکن سیکیورٹی فورسز نے ان میں سے ایک کو بچانے میں کامیابی حاصل کی۔ سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کی موجودگی کی خبروں پر حاجن علاقے میں یہ آپریشن شروع کیا۔ اس دوران بتایا گیا کہ کشمیر کے جملہ 3 مقامات پر انکاؤنٹرز جاری ہیں۔ یہ تینوں سویلین آبادی والے علاقے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ بارہمولہ کے بابا ریشی علاقے اور سوپور میں انکاؤنٹرز چھڑ گئے ہیں جہاں ملیٹنٹس چھپے ہوئے ہیں۔ 3 پولیس جوان زخمی ہوئے ہیں لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔ جموں کشمیر کے سندربنی سیکٹر میں پاکستانی فوج کی فائرنگ اور شلباری میں ایک فوجی جوان ہلاک ہو گیا۔ فوجی عہدیداروں نے آل انڈیا ریڈیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سپاہیوں نے کئی جگہ ہندوستان کی فوجی مورچوں پر فائرنگ کی۔ ہندوستانی سپاہیوں نے اس کا اثردار جواب دیا۔ کچھ دیر تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکہ کیس میں سوامی اسیمانند اور 3 دوسروں کو بری کیے جانے کے بعد سینئر کانگریس لیڈر کپل سبل نے تنزیہ طور پر کہا ہے کہ ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس میں کسی کو نہیں معلوم کہ 68 لوگوں کو کس نے مارا۔ یہ انصاف کے نظام کے لیے ایک فخریہ دن ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے بھی کہا کہ اگر وزیر اعظم نریندر مودی واقعی ملک کے چوکیدار ہیں تو انہیں سوامی اسیمانند کو بری کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی چاہیے۔ اسد اویسی نے حیدرآباد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مودی پر تنقید کی اور کہا کہ آپ کس طرح کے چوکیدار ہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس دھماکے میں مرنے والوں میں 25 ہندوستانی بھی تھے۔ بم دھماکہ دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ اگر مودی واقعی چوکیدار ہیں تو مودی کو فوری اعلان کرنا چاہیے کہ حکومت اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی۔ آپ کیسے چوکیدار ہیں کہ مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، 9 لوگ مارے گئے، کورٹ نے ان کو بری کیا، تم کیسے چوکیدار ہو کہ تم ان کے خلاف اپیل بھی نہیں کرتے؟ آپ چوکیدار ہیں نا؟ آپ کیسے چوکیدار ہیں کہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا، 9 لوگ مارے گئے جس میں 13 سال کا بچہ بھی شہید ہو گیا، جس کا سر اڑ گیا تھا؟ آپ کیسے چوکیدار ہیں کہ کورٹ نے اس کو بری کر دیا تو آپ اپیل بھی نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ چوکیدار ہیں تو آپ کی آنکھوں میں اسیمانند آپ کا محبوب ہے، آپ اپیل نہیں کرتے۔ آپ کیسے چوکیدار ہیں کہ خواجہ اجمیری کے آستانے پر بم بلاسٹ ہوا، آپ اپیل نہیں کرتے، اسیمانند بری ہو گیا؟ ارے آپ چوکیدار مگر آپ کی آنکھوں میں محبت اسیمانند کی ہے، انصاف کی محبت کیوں نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں؟ اگر آپ چوکیدار ہیں تو مکہ مسجد میں مرنے والے ہندوستانی ہیں جن کو بم رکھ کر مار دیا گیا تھا، آپ کیسے چوکیدار ہیں؟ آج سمجھوتا بلاس کا فیصلہ آیا، آپ کیسے چوکیدار ہیں کہ مالیگاؤں میں آپ کی حکومت، آپ چوکیدار رہتے ہوئے روہنی سالیان پروسیکیوٹر سے کہتے ہیں کہ وہ جو ایکیوزڈ ہیں، ملزمین ہیں، ان کے خلاف نرم جائیے؟ کیوں؟
क्योंकि आपकी आंखों में उनसे उनकी मोहब्बत। कैसे चौकीदार हैं आप कि आप इन लोगों के लिए नरम रवैया रखते हैं? कैसे चौकीदार हैं आप कि समझौता ट्रेन ब्लास्ट का आज फैसला आया जिसमें मरने वाले 25 हिंदुस्तानी भी हैं। बम ब्लास्ट, टेररिस्ट ऑफेंस, दहशतगर्दी का वाकया, आप कैसे चौकीदार हैं? अगर आप वाकई में चौकीदार हैं तो ऐलान कर दो कल कि मैं इस फैसले के खिलाफ अपील करूंगा जो कोर्ट ने असीम आनंद को बरी कर दिया। अरे आप कैसे चौकीदार हैं? इतना असीम आनंद से क्यों डरते? मोहब्बत क्यों है आपको? तो मालूम हुआ कि असीम आनंद किसी जमाने में आरएसएस से वाबस्ता थे। चौकीदार आप हैं, मगर अगर कोई आरएसएस का है तो आपके लिए दिलरुबा है। बताइए कैसे आप चौकीदार हैं? कौन सा काम आपने सही किया? बताइए। आप नौकरियां आपने दी, चलिए आप चौकीदार हैं, नौकरियां नहीं मिली। अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि इतना बड़ा 56 इंच का तुम्हारा सीना और उरी पुलवामा में बम ब्लास्ट हो गया? कैसे आप चौकीदार हैं कि आप चौकीदार हैं और आपकी नाक के नीचे 50 किलो आरडीएक्स पुलवामा चला जाता है? अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के हमारे बहादुर लोग मर जाते हैं? तुम कैसे चौकीदार हो कि उरी में आर्मी बेस पर घुसकर मारा गया? अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि पठानकोट के अंदर एयरफोर्स के बेस में घुसकर मारा गया? मगर आप चौकीदार हैं। क्या चौकीदारी कर रहे आप? ना आपको चौक की फिक्र, ना किसी की फिक्र। अरे इस मुल्क को चौकीदार नहीं चाहिए, इस मुल्क को एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए। इस मुल्क को एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए। इस मुल्क को चौकीदार नहीं, इस मुल्क को एक खादिम चाहिए। इस मुल्क को एक खादिम चाहिए। इस मुल्क को ऐसा आदमी चाहिए जो हिंदुस्तान की संविधान को, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, उसकी रूह को समझे। और हिंदुस्तान की आइन की रूह क्या है? सेकुलरिज्म है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। न्यूजीलैंड में असॉल्ट राइफल्स और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों पर पाबंदी। वजीर आजम जसिंडा आर्डन का बयान, दूसरे कदम भी उठाने का इशारा। क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद में नमाज जुमा की तैयारियां, मरम्मत के काम पूरे कर दिए गए, हजारों लोग उमड़ आएंगे। माइक पॉम्पियो ने की नेतन्याहू से मुलाकात, मोहम्मद बिन सलमान से भी फोन पर बातचीत, कहा ईरान की जारहियत को रोकेंगे। मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करेंगे, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने किया अज़्म। 63 यहूदी आबादकार एक बार फिर मस्जिद अक्सा में आधम के। ब्रुसेल्स में यूरोपीय मुल्कों की अहम मीटिंग शुरू, थेरेसा में ब्रेक्जिट डेडलाइन बढ़ाने की ख्वाहिशमंद। मोज़म्बिक में तूफान की सूरत हाल संगीन, हजारों लोग छतों पर फंस गए, माएं दरख्तों से रेस्क्यू बोट्स में बच्चों को फेंकने लगी। कश्मीर में 3 मकामात पर एनकाउंटर, मिलिटेंट्स ने बच्चे को ढाल बना लिया, पाकिस्तानी फायरिंग में फौजी जवान हलाक। अड़सठ लोगों के कातिल को कोई नहीं जानता, समझौता एक्सप्रेस फैसले पर कपिल सिब्बल का तंज। असद ओवैसी ने कहा चौकीदार फैसले के खिलाफ अपील करे। ये थी आज की खबरें। आप शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।